अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे एक अहम बैनुल-अक़वामी मामले पर और इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनका जायज़ा लेंगे। 27 सितंबर से दो अहम साबिक सोवियत यूनियन की जो रियासतें यानी कि आज़रबाईजान और आर्मेनिया, उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये झड़पें अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त एक मुकम्मल और बड़े पैमाने की जंग छिड़ सकती है। दोनों जानिब से भारी असले का इस्तेमाल भी हो रहा है, जबकि शहरी आबादियों पर हमले की इतलात भी हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। अब तक ये जो तमाम कार्रवाई है, ये झड़पें हैं, ये जो लड़ाई है, इसमें 200 से ज़ायद हलाकतों की इतला है और इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे आज के अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में और बात करेंगे कि ये मसला है क्या, इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मौजूदा झड़पें क्यों हो रही हैं, तनाज़े का सबब क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं और इस सब का इस खित्ते पर क्या असर पड़ेगा। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर जाफ़र साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हमारे अक्सर प्रोग्रामात में शामिल होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। जबकि टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इलियास अंसारी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और ग्रिप रखते हैं इन मामलात पे, ख़ास तौर पे ये जो ख़ित्ता है इसकी सियासत के ऊपर, इसकी हिस्ट्री के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इलियास अंसारी साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगा। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली तनाज़ा है क्या अचानक से ये जो जंग है और ये जो तमाम मामलात हम देख रहे हैं ये शुरू हो गए और तारीख़ी तौर पर कैसे ताल्लुकात रहे हैं इन दोनों ममालिक के, और इस हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये जहाँ तक ताल्लुक है आर्मीनिया का और आज़रबाईजान का, तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इन दोनों ममालिक की लोकेशन क्या है। जो कदीम हमारी किस्से कहानियाँ थीं, हमारे बचपन में भी थीं और अब भी शायद बच्चे इसको पढ़ते सुनते हों। एक कोकाफ का नाम जो है वो कहानियों में आता है जी। अंग्रेजी में उसको काकेशिया कहा जाता है, कफकास भी कहा जाता है कि बेसिकली वो ये कोकाफ का इलाका है जहाँ पर ये दोनों ममालिक वाक़ हैं। अच्छा, इसमें इस पर भी गौर किया जाए तो ये मगरबी एशिया और यूरोप उसके संगम के ऊपर जो है वो वाक़ हैं दोनों ममालिक। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो ममालिक हैं इसके आसपास में ये जो है वो दो बड़े मुसलमान मुल्क ईरान और तुर्की भी शामिल हैं, जबकि बाकी जो ममालिक हैं, जॉर्जिया है वो एक ईसाई मुल्क है, फिर रूस है जिसका बॉर्डर सरहद जो है वो मिलती है आर्मीनिया के साथ, तो वो भी एक अब कह लीजिए कि गैर मुस्लिम मुल्क है। तो इस तरीके से ये कैस्पियन सी, बहरा कैस्पियन जो है उसके किनारे पे आज़रबाईजान वाक़ है, जबकि आर्मीनिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। अच्छा, बहुत कदीम तारीख है इसकी, खासतौर पर आर्मीनिया की कोई बात की जाए तो आर्मीनिया के बाशिंदों का जो, या वहाँ के लोगों का, ये जो वहाँ के तारीखदान हैं, मौरख़ीन हैं, उनका दावा ये है कि जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो के ज़माने में जो सैलाब आया और वो जिस बहरी बेड़े पे या कश्ती पे सवार थे वो कोहे अरारात के पास आकर लगा। तुर्की वाले कहते हैं कि हमारे करीब था और ये जो है आर्मीनिया वाले कहते हैं कि वो यहाँ पर आकर किश्ती लगी, जिसके नतीजे में इंसान की जो सिविलाइजेशन है उसका आगाज जो है वो आर्मीनिया से हुआ। तो ये मिलता जुलता क्लेम जो है वो तुर्की की जानिब से भी होता है। तो एक तो ये कि इस लिहाज से इस बात का मतलब ये है कि ये बहुत पुराना इलाका है जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मज़ाहिर के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन कुछ 4वीं सदी ईस्वी के अंदर जो है यहाँ पर गिरजाघरों की तामीर जो है वो शुरू हो गई थी, ईसाइयत का फरोग जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया था। तो इस एतबार से यूरोप में ईसाइयत को जो मजबूत मकाम और इलाके मिले थे उनमें से एक आर्मीनिया भी शामिल था। तो मजहबी एतबार से बहुत कदीम ज़माने से ही यहाँ के लोग जो हैं वो खासे मजहबी हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में आर्मीनिया में इस्लाम का आज़रबाईजान में इस्लाम जो है वो काफ़ी ताख़ीर से पहुँचा और जो आज़रबाईजान के बाशिंदे हैं और इसकी तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग आबादी है, उनकी जो गालिब अक्सरियत है, कोई 90% से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हैं, लेकिन नस्ली तौर पर वो तुर्क हैं जी। और यही वजह है कि तुर्की के साथ का नस्ली बुनियाद के ऊपर या लिसानी बुनियाद पर आप कह लीजिए बहुत गहरी कुर्बत है। और एक दफ़ा जो है वो आज़रबाईजान के सदर ने ये वाली बात कही भी थी कि तुर्की और आज़रबाईजान जो हैं वो 2 सल्तनतों वाली एक कौम है, तो उनके दरमियान काफ़ी ताउन है। और दिलचस्प बात यह है
کہ ایران جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ اہل تشیع ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کے آذربائیجان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں اس کے تعلقات جو ہیں وہ آرمینیا کے ساتھ نسبتاً زیادہ بہتر ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو تنازع ہے بہت پرانا ہے، لیکن جو اس کی اصل روٹس جو تنازع کی یا مسلمانوں کے ساتھ مخالفانہ اور معاندانہ جو جذبات کی تاریخ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا یہ حصہ رہا ہے آرمینیا. آرمینیا جو ہے سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا، اور اسی دوران کے اندر جو ہے جب جنگ عظیم اول ہوئی اور 1918 کے اندر جو ہے سلطنت عثمانیہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جرمنی کے ساتھ ساتھ، تو اس وقت جو ہے آرمینیا نے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا. اچھا، اس دوران میں جب یہاں پر لڑائی جاری تھی تو شدید برف باری کے موسم کے اندر جو ہے راستے بند تھے، اس میں بہت سارے لوگ بھوک سے، راستوں کی بندش سے مارے گئے. لیکن اس کا جو الزام ہے آرمینیا کے جو لوگ ہیں وہ ڈالتے ہیں سلطنت عثمانیہ پہ جی کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ایسا کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بھوک سے، سردی سے، برف باری سے جو ہے وہ مارے گئے، اور وہ اس کو نسل کشی کا نام دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ترکی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس کے اندر ہماری جو فوجیں تھیں وہ بھی کچھ ایسے ہی حالات کا شکار ہوئی تھیں اور ان کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ بہت طویل معاملہ ہے. کیونکہ جرمنی کے ساتھ تھا سلطنت عثمانیہ ترکی، تو اس عرصے میں جو بہت سارے لوگ وہاں سے نکلے حالات کی خرابی کے بعد آرمینیا سے، ان کو فرانس کے اندر ماضی کے اندر پناہ ملتی رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ جب ہم دیکھتے ہیں تو فرانس جو ہے وہ سب سے بڑا ایک اسٹانچ چلائی کے طور کے اوپر بہت زیادہ سپورٹ کرنے والا جو ہے آرمینیا کی وہ نظر آتا ہے. ایون وہاں کی پارلیمنٹ نے جو ہے اس 1918 کے واقعات کی، جس کو آرمینیا والوں کے بقول جو ہے والوں نے نسل کشی کی تھی آرمینیا کے باشندوں کی، وہ اس کی پارلیمنٹ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں فرانس کے اور ترکی کے تعلقات بھی جو ہے وہ کافی کشیدہ رہتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر. تو یہ اس کی تاریخی روٹ ہیں، اور یہ تاریخی روٹ اس پورے خطے کو متاثر کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ پھر آذربائیجان کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہے. اور یہ جو اس کی تھوڑی سی تاریخ کا میں تھوڑا سا اور بتا دوں اس میں کہ یہ دونوں علاقے جو ہیں کبھی بلکہ اگر ہم آرمینیا کی بات کریں تو جو پرانی بازنطینی سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل، اس کا بھی حصہ رہا. بعد میں پھر یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا حصہ بھی بنا. اور بہت پیچھے چلے جائیں تو سلطنت فارس جو ہوتی تھی قدیم زمانے میں، یہ اس کا بھی حصہ رہا ہے. منگولوں نے بھی اس کو تاراج کیا. تو یہ مختلف زمانوں سے، مختلف ادوار میں، مختلف صدیوں میں، مختلف قوموں کے زیر تسلط یہ علاقہ جو ہے وہ رہا ہے. درست، بہت شکریہ سر، آپ نے اتنی جو ڈیٹیل ہے اس سے آگاہی بھی دی اور اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی. ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی حوالے سے جو مزید چیزیں ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. منصور جعفر صاحب، آپ کو میں شریک کرتا ہوں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یقینی طور پہ ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جیسے ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب نے بتایا، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے آرمینیا اور آذربائیجان کا جھگڑا. لیکن موجودہ جو ہم جنگ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا بنی، کیوں یہ جھڑپیں شروع ہوئیں، اور اب اس کا دائرہ کار پھیلتا ہوا محسوس بھی ہو رہا ہے. اور 1994 کے بعد سب سے بدترین لڑائی ہے جو ابھی حالیہ دنوں میں جاری ہے. تو یہ ٹائم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیوں جو ہم اس طرح کی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات میں؟ جی بہت شکریہ جی. اس وقت جو صورتحال ان دونوں ملکوں کے درمیان جو لڑائی کی پیدا ہوئی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں جو بنیادی وجہ ہے، جو کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ جاتا ہے، وہ وہاں پہ ایک متنازع علاقہ ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان، نکارنا قاراباغ کے نام سے. جی وہ بنیادی طور پہ آذربائیجان کی ریاست کا حصہ ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اسے آذربائیجان کا حصہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے یا جو تسلط ہے وہ آرمینیا کے لوگوں کا ہے، آرمینی نسل کے لوگ ہیں ان کا کنٹرول ہے. اور جس کی وجہ سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں جو ہیں وہ جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے. اور یہ جو حالیہ جھڑپیں ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ اسی ایک کنٹروورشل علاقہ جو ہے اس پر ایک مکمل سیادت یا کنٹرول جو ہے اس کی جانب ہے، اور اسی حوالے سے شروع ہوئی. اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ٹائم پیریڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یا اس کی ایک امپورٹنس ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بین الاقوامی جو سینیریو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں امریکہ میں ایک انتخابی عمل کا دور ڈالا گیا ہے،
جی ڈالا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں جیسے ترکی ہے وہ اپنے محاذ پہ مصروف ہے. تو اس ریجن میں جو فورسز آپس میں برسر پیکار ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ ہم اگر کیونکہ ماضی میں جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہیں، یا ترکی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر ان کے جو اتحادی ممالک ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ اس علاقے میں استعمال کرتے رہے ہیں، اور ان دونوں ملکوں کو ایک لحاظ سے پرسکون رہنے کے لیے اور کسی حد تک جو ایک جنگ بندی لیکن جو کسی امن معاہدے کی صورت میں اب تک منتج نہیں ہو سکی اس کے لیے مجبور کرتے رہے ہیں. تو اب انہیں یہ لگا کہ اس وقت شاید کچھ ایک پولیٹیکل ویکیوم موجود ہے، تو اس میں اگر وہ قسمت آزمائی کریں تو اس وقت موسم بھی ان کے حوالے سے سازگار ہے. تو اسی وجہ سے آذربائیجان جو ہے اس کی طرف سے ایک انیشیٹو جو ہے یا ایگریشن جو ہے ابتدائی طور پہ دیکھی گئی، جس کا جواب جو ہے وہ آرمینیا جو ہے وہ اس وقت بڑے شد و مت سے دے رہا ہے. اور اسی وجہ سے ایک بڑھتا ہوا تصادم جو ہے اور ایک سنو بال افیکٹ اس کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ پورا جو ریجن ہے خاص طور پہ یہ دونوں ممالک اس وقت بین الاقوامی شیخ شریف کا موضوع ہے. اور اسی حوالے سے ایک پوری جو ریجنل پالیٹکس ہے وہاں پہ جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ اس کا بنیادی میں سمجھتا ہوں ایک یہ جو نکارو کاراباغ کا جو علاقہ ہے بیسیکلی اس کے کنٹرول کی یہ جنگ ہے. اور اسی حوالے سے اور اس علاقے کو اس حوالے سے آذربائیجان کا کیس سیاسی طور پہ زیادہ مضبوط ہے، سفارتی طور پہ زیادہ مضبوط ہے کہ اقوام متحدہ بھی اس علاقے کی انڈیپینڈنس کو تسلیم کرتا ہے. جی اور خود بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمینیا جو ہے وہ بھی اس علاقے کو ایک لحاظ سے تسلیم نہیں کرتا. تو یہ تنازع جو ہے اس وقت تک لا ینحل چلا آ رہا ہے، اور جتنی بھی ماضی میں ہونے والی لڑائیاں یہ جو حالیہ سلسلہ ہے یہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے. جی اور آگے جا کے یہ اس وقت اگر جو عالمی کوششیں اس تنازع اس خاص طور پہ جو موجودہ جھڑپیں ہیں یا جو لڑائی کی صورت اس وقت آل آؤٹ وار کی شکل اختیار کر رہی ہیں، اگر اس کو کنٹین نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ اس کے جو فار ریچنگ امپیکٹ ہیں وہ خطے کے دیگر ممالک تک بھی خطے کے دیگر ممالک کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. یقینی طور پہ منصور صاحب اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آپ نے اس میں یو این کے حوالے سے گفتگو کی، اس حوالے سے لیاقت انصاری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. لیاقت انصاری صاحب، یہ بھی حقیقت ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ بھی اس جو پورا یہ جو جس طرح سے منصور جعفر صاحب کاراباغ کے علاقے کا بتا رہے ہیں کہ اس کو تسلیم کرتا ہے آذربائیجان کا حصہ، اور آرمینیا کو اپنی قراردادوں کے ذریعے یہ کہہ چکا ہے کہ اپنی افواج کو وہاں سے نکالے، لیکن آرمینیا نے اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا اور وہ نہیں عمل کیا. اس کی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آرمینیا جیسا ملک وہ بھی یو این کی جو ریزولوشنز ہے اس کو خاطر میں اگر نہیں لا رہا تو پھر جو دیگر خطے کے ممالک ہیں، یا اگر ہم وائڈر حوالے سے دیکھیں دنیا میں اور بھی ایسے ممالک ہیں جو بین الاقوامی فورمز کی اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا دیکھیے، بات وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی فرانس یو این کی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے اور وہ طرفدار ہے آرمینیا کا. باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ علاقہ آذربائیجان کا ہے، اس کو ملنا چاہیے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نسلی توازن ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماضی میں ہی یہاں پہ بڑی تعداد میں آرمینین نسل کے لوگوں کو لا کر بسایا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی. یہ سوویت زمانے کے اندر بھی اس طریقے سے ہوتا رہا. یہ جو 15 ریاستیں تھی سوویت یونین کی، ان میں آرمینیا بھی شامل تھا، آذربائیجان بھی شامل تھا. اچھا ایک تو جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آبادی کا توازن جو ہے وہ کچھ اسی طریقے سے رہا ہے. ایک اور دلچسپ چیز ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین کا جو انہدام ہے، اس کا جو کلیپس ہے، وہ تو 1991 دسمبر کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے 1988 کے اندر جو ہے لڑائی اور نسلی تنازعات اس وقت شروع ہو گئے تھے، جس وقت جو سوویت یونین کے اس وقت کے جو سربراہ تھے میخائیل گورباچوف، اور جو ان کی جو دو پالیسیز تھیں گلاسنوست اور پریسٹرائکا، اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو بولنے کی آزادی دی، کچھ تھوڑی سی فریڈم ملی ایکسپریشن کی. تو وہ جو نسلی چیزیں جو دبی ہوئی تھیں وہ ایک دم پھٹ کے باہر آئیں، اور اسی وجہ سے 88 کے اندر شدید قسم کے پہلی مرتبہ نسلی فسادات ہوئے بہت بری طرح سے. اور اس دوران کے اندر جو آذری مسلمان تھے ان کو دھکیل دیا گیا ناگورنو کاراباخ سے، اور وہ لوگ آذربائیجان کے دوسرے علاقوں کی جانب سیٹل ہو گئے.
کافی عرصے میں ان کی چھوڑی ہوئی جگہوں کو فل کرنے کے لیے آرمینیا کے باقی علاقوں سے آرمینین کرسچنز جو تھے وہ وہاں پر لا کر سیٹل کیے گئے، وہ وہاں پر سیٹل ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جس سب کی آزادی ہوئی، آذربائیجان کو بھی ملی، آرمینیا کو بھی ملی، تو وہاں پہ لڑائی کا سلسلہ جو نا وہ 1992 میں اسٹارٹ ہو گیا۔ اچھا، اقوام متحدہ نے اسی موقع کے اوپر جو نا 3 ملکوں کی سربراہی میں ایک گروپ بنایا، جس میں فرانس شامل تھا، روس شامل تھا اور امریکہ تھا، اور انہوں نے وقتی طور پہ کچھ امن معاہدے قائم کروانے کی کوشش کی۔ اس میں یہ چیز بھی طے ہوئی کہ یہ علاقہ بنیادی طور پہ آذربائیجان کا ہے، لیکن جو نسلی طور پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہی ہیں آرمینین ناگورنو قراباخ کے اندر، یہی لوگ جو ہیں بالکل اپنا نظام چلائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے برسوں میں یہ ہوا کہ پھر وہاں پہ آرمینین فوج بھی آ گئی اور انہوں نے جو ہے وہ اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ میں یہاں پہ ایک تھوڑی ہسٹوریکل کے اور ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ یہ اس میں پہلی جنگ عظیم کے دوران کی بات ہے غالباً، کہ جو لتھوینیا آج ایک ملک ہے، یہ بھی سوویت یونین کا ایک بعد میں حصہ رہا اور اس کے بعد 1991 میں اس سے الگ ہوا۔ لتھوینیا کا جو کیپٹل ہے ویلنیوس، وہاں پہ پولش نسل کے، پولینڈ کے جو باشندے ہیں نسلی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، انہوں نے اپنی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم نہیں رہنا چاہتے اس کے ساتھ، لتھوینیا کے ساتھ، ہم اپنا ایک الگ ملک بنا لیں گے۔ اس طرح کے جو نسلی تنازعات ہیں وہ ہمیں یوکرین کے اندر بھی نظر آئے ہیں، ہمیں ایسٹرن یوکرین میں بھی نظر آیا، چاہے وہ کرینیا میں بھی نظر آیا، اور اسی بنیاد کے اوپر روس نے اس کی بنیاد پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس طرح کی جو ساری کی ساری جو نسلی سیاست ہے اس پورے خطے کے اندر، ایسٹرن یورپ میں اور بالخصوص بیلکن کے ایریا میں، اور یہ جو قفقاز کا علاقہ ہے، یہ بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے یہاں پر اپنی نسل کے لوگوں کے تحفظ کے نام پہ آرمینیا نے فوجیں بھی داخل کر دیں۔ آذربائیجان اس وقت ذرا اتنا فیکشن نہیں تھا ملیٹریلی، اور اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں کیا تھا، تو اقوام متحدہ نے تو بھارت ان کو لالی پاپ کہہ لیجیے، وقتی طور پہ جنگ بندی کہہ لیجیے، یہ کام شروع کروایا، لیکن ایکچولی جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف ایک اور کام بھی کیا گیا، جو یورپ کی ایک تنظیم ہے OSCE، آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ کے نام سے، یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ 1992 سے یہ بھی تقریباً UN ادھر سے اور دوسری جانب سے OSCE یہ ثالثی کی پیشکش کرتی رہی ہے، وہ ثابت وہ جو ہے اس کے اوپر آرمینیا کی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھر ابھی اگر حال کی ہم بات کریں ثالثی کی پیشکش کی اس سارے مسئلے پہ UN کے ساتھ ساتھ، تو ایران نے کہا ہے کہ جی ہم ثالثی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جارجیا جو پڑوسی ہے آرمینیا کا اور ساتھ ہی آذربائیجان کا، اس نے پیشکش کی ہے جی کہ ہم آپ کا یہ تنازع طے کرواتے ہیں۔ قطر نے یہ پیشکش کی کہ جی ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرواتے ہیں، آئیے ہم ثالثی کرواتے ہیں، تو آرمینیا اس کو سم ٹائمز نہیں مانتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں بنیادی طور پہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، یقینی طور پہ کمپلیکیٹڈ ہیں، اور مختلف جو بین الاقوامی کمیونٹی اور خاص طور پہ مختلف جو ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی۔ منصور جعفر صاحب، جس طرح ڈاکٹر علی احسن انصاری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مختلف ممالک اس پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کوششیں ناکام ہوتی ہیں خدا نخواستہ، تو جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ کس حد تک بڑھ سکتا ہے؟ جو ریجنل ممالک ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کیا یہ بھی چانس ہے کہ ان دونوں ممالک کی سپورٹ میں پھر جو ان کی پشت پر موجود ممالک ہیں وہ بھی کوئی پریکٹیکلی انوالو ہو جائیں اس معاملے میں؟ یقیناً اس وقت یہ جو اسکلیٹڈ ہمیں صورت نظر آ رہی ہے وہاں پہ لڑائی کی دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں تھوڑا سا بڑھوتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ان اطلاعات کی روشنی میں کہ جس میں یہ الزام عائد کیا جاتا ہے ترکی پہ کہ اس نے شام میں مختلف جو کرائے کے گریلے ہیں، جو مختلف جیسے بھاڑے کا ٹٹو کہتے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے ہائر کر کے آذربائیجان میں جو ہے وہ لڑائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ ایک الزام جس کا ترکی جو ہے وہ بڑے شدت سے انکار کرتا ہے اس الزام سے، اور شام بھی اس حوالے سے جو ہے وہ، لیکن مختلف ہمیں جو پلیٹ فارمز اس ساری صورتحال پہ نظر رکھنے والے، خاص طور پہ جو لندن بیس سیرین آبزرویٹری ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ان کی طرف سے اس طرح کی ایلیگیشن جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ترکی اس وقت جسے کہنا چاہیے وہ خام ٹھوک کر آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے، اور اس میں صرف جیسے سفارتی پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ آن دی گراؤنڈ یعنی بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ خطرہ اس حوالے سے بھی بنتا ہے کہ ان دونوں خطوں کے جو ہمسایہ ملک ہیں اس میں روس ایک اہم طاقتور ملک ہے، اور اس وقت ان دونوں ملکوں کے پاس جو ہتھیار یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ روسی ساختہ ہتھیار ہیں،
یعنی وہ تمام اس وقت سامان حرب و ضرب جو ہے جس کے ذریعے یہ آپس میں برسر پیکار ہیں اس کو وہ ترکی سے ہی انہوں نے خریدے ہیں اور ترکی انہیں فراہم کرتا ہے. تو لہٰذا روس کے لیے اس وقت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ ان کا جو اسلحہ سازی کا یا جو ایک آرمامنٹ کی انڈسٹری ہے وہ بھی فلورش ہو رہی ہے. لیکن اس پورے سینیریو میں روس کے لیے جو خطرات یا جو چیلنجز موجود ہیں وہ اپنی جگہ روس کے لیے ایک چیلنج بن سکتے ہیں اگر یہ صورتحال بہت زیادہ اسکیلیٹ کر جاتی ہے. لیکن جو اس وقت والیوم ہے ان دونوں ممالک کی فوج کا اور ان کے پاس موجود اسلحہ اور گولہ بارود کا، اسے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں سیفلی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ کوئی آل آؤٹ وار اس صورت میں نہیں پھیل سکتی، کیونکہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے، یہ جو کیپیسٹی ہے وار کی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کیونکہ جس انداز سے دو طرفہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں ایک نمبر آف کیجویلٹی ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یقیناً الارمنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ کم از کم اسے کنٹین کرنے کے لیے جو ریجنل کوششیں ہیں وہ اگرچہ شروع کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا جو ہمیں کوئی نتیجہ، کوئی ثمر بار ہوتے ہوئے کوششیں نظر نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس ریجن کو ایک مستقل جو پیس ٹریٹی کہہ لیجیے یا جو امن معاہدے ہیں اس کے نتیجے میں اس پورے تنازع جو ہے اس کے خاتمے کے لیے جو بھی پلیٹ فارم، جو بھی اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ ادروائز جس طریقے سے ماضی میں ان کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں کبھی ایک جھڑپ کے دوران یا ایک سٹنگ کے دوران 30,000 لوگ مارے گئے، اس سے زیادہ لوگ مارے گئے، تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز کنٹین نہ ہوئی تو ممکن ہے یہ کیجویلٹی جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس کے نتیجے میں وہاں سے کچھ جیسے جو مقامی لوگ ہیں ان کا انفلیکس دوسرے ممالک کی طرف جانا نہ شروع ہو جائے. کیونکہ اس وقت یورپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، خاص طور پہ شام سے آنے والے مہاجرین اور دیگر ممالک سے آنے والے جو مہاجرین ہیں اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں. اور یقیناً ترکی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سیریا سے جتنے بھی لوگ مہاجرین جا رہے ہیں وہ زیادہ تر جارڈن ترکی میں بنا لے رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا. تو ان لوگوں کو اپنے ملکوں تک کنٹین کرنے کے لیے، انہی جگہوں پہ آباد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ فی الفور کروایا جائے. جی اچھا منصور جعفر صاحب، آپ نے ترکی کا اس حوالے سے ذکر کیا اور یقینی طور پہ وہ کھل کر سپورٹ کر بھی رہا ہے. ان کے جو اعلیٰ سطح کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی حکومتی جو عہدیدار ہیں اس کے حوالے سے کہا بھی گیا ہے کہ وہ بھرپور طور پہ اپنے جو اتحادی ہیں ان کا ساتھ بھی دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خطے میں ہم دیگر جو اس سے ہٹ کے بھی ہم جب دیکھتے ہیں ترکی حالیہ دنوں میں یا پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ جارحانہ پالیسی اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا وہ مکمل طور پہ انوالو ہوا، اور اس سے پہلے جو شام کا علاقہ ہے اس میں بھی اس نے شام کی سرحد کے اندر جا کر بھی کارروائیاں بھی کیں، ایک مخصوص ایریا کو وہ کنٹرول بھی کرتا ہے. تو کیا ایسی کوئی صورتحال یہاں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ اور وجہ کیا ہے ترکی کے اتنا زیادہ مختلف محاذوں کے اوپر اگریشن دکھانے کی اور بہت زیادہ اس میں جو جارحانہ پالیسی ہے اس کو اختیار کرنے کی؟ جی جہاں تک آذربائیجان اور ارمینیا کے تنازع میں ترکی کے انٹرسٹ کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اچھی وضاحت جو ہے وہ ڈاکٹر انصاری صاحب نے اپنے گفتگو میں فرمائی ہے. اور اس میں جو بنیادی فیکٹر نظر آتا ہے وہ ترکی کے حوالے سے ہمیں جو زبان کا فیکٹر ہے، لسانی فیکٹر ہے، کیونکہ اس علاقے کی جو اکثریت ہے وہ ترکی زبان بولتی ہے، ترکی زبان بولتی ہے. تو اس حوالے سے ترکی جو ہے ان کے انٹرسٹ کو یا ان کے جو جان و مال کے تحفظ کو اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہوئے اس سارے کام میں. اور دوسرا جو پہلو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ترکی جو ہے اس پورے تنازع میں ایک جانبدار فریق کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ اس کے اپنے اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، کیونکہ یہ خطہ تیل گیس کی دولت سے مالا مال خطہ ہے. اور یہاں سے جو مختلف یعنی جو گیس کی اور تیل کی سپلائی ہے وہ نہ صرف ترکی کے راستے اسرائیل تک جاتی ہے بلکہ یورپ کے مختلف ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے بینیفیشریز ہیں. اور یہاں پہ پائی جانے والی وہ جو 2 پائپ لائنز ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے یورپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جو یہ ممالک چاہتے ہیں کہ یورپ تک ان پائپ لائنز کے ذریعے وہ چیز پہنچائی جائے. تو اس خطے کا جو امن جو کہہ لیجئے یا جو پیس اس کو ریٹین کرنے کے لیے ترکی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ
اس کا ایک اثر و رسوخ رہے اور وہ اپنی چاہے وہ ملٹری مائٹ استعمال کر کے یا اپنا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے اس آذربائیجان یا اس پورے خطے کو جو ہے وہ امن کا ایک گہوارہ بنا کے رکھے تاکہ ان کے اکنامک انٹرسٹ اور خاص طور پہ یہاں کے معدنی اور قدرتی وسائل ہیں ان سے پورا علاقہ اور خاص طور پہ یورپی ممالک جو ہیں اور وہ دور پار مڈل ایسٹ تک یعنی اسرائیل تک اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ چاہیں. جی اچھا منصور صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بالکل ایک ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یقینی طور پہ اور بھی ایسے اہم معاملات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, منصور جعفر صاحب موجود ہیں. اور ناظرین ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو آرمینیا اور آذربائیجان کا تنازع ہے وہ, اور جو حالیہ دنوں میں ایک جنگ کسی کیفیت ہے اس ریجن میں, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آرمینیا اور آذربائیجان کے تنازع کے حوالے سے اور خطے پہ اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے. پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس انصاری صاحب, جبکہ پاکستان سے ہی منصور جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. اور جو پروگرام کا پہلا حصہ تھا اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور اسی کو کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے گفتگو کی اور آپ نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا, منصور جعفر صاحب نے بھی, کہ اس جو مختلف ریجنل جو پلیئرز ہیں وہ انوالو ہیں اس تمام معاملے میں, اور جو دونوں ممالک ہیں ان کو پشت پناہی بھی حاصل ہے مختلف ممالک کی. لیکن اگر ریجن سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی پلیئرز ہیں. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اسرائیل کی جانب سے, جو آذربائیجان کو اسلحے کی سپلائی ہے وہ اس کا بھی وہ نیوز آئی اور اس کے اوپر آرمینیا نے اسرائیل سے احتجاج بھی کیا. اس حوالے سے بتائیے گا اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ آذربائیجان کو, اگرچہ روس بھی اسلحہ دے رہا ہے لیکن اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے اس ریجن میں, اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے اس میں بھی. دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اب ایک عالمی پلیئر کے طور پر سامنے لا رہا ہے, اور اس کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں اسلحے کی جو انہوں نے چرائی وہاں سے, اب کی اسلحے کی جو وہاں پہ جتنی جوئش لابی ہے اس کے تھرو وہاں سے وہ سارا کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو تھی وہ موسٹلی رہی امریکنس کی خرچے کی. جب چیز بننے کے قریب تیار ہوئی تو وہ اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو گئی سیکرٹلی اسرائیل میں. اب وہ کمائی کا ان کے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے. اچھا اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پہ کردار ادا کریں. ابھی جو ریسنٹلی جو چند عرب ممالک نے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو, اس میں بھی اسلحے کا ایک بہت بڑا فیکٹر آ رہا ہے. اسلحہ بکے گا, اور پھر ایران کے حوالے سے ٹینشن کریٹ کی جائے تو پھر ہمارا اسلحہ بکے, خوب اسلحہ بکے, تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ایک اکنامک اس میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ ذرا روس کی طرف غور کریں, وہ ایک ہی وقت کے اندر چین کو بھی اسلحہ بیچ رہا ہے, انڈیا کو بھی بیچ رہا ہے, دونوں کو درمیان ٹینشن ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ آرمینیا کو بھی اسلحہ بیچتا ہے, آذربائیجان میں بھی, بلکہ آرمینیا میں تو اس کی اپنی ایک بیس بھی ہے رشیا کی. اچھا اسی طریقے سے جو نا وہ ایران کو بھی اسلحہ بیچتا ہے, رشیا اور سعودیہ کو بھی. اچھا اسی طریقے سے وہ کوئی جگہ ہو, افغانستان ہو, لیبیا ہو, ہر جگہ پہ اس کا جو کردار ہے وہ اس میں گھسا ہوا ہے, اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے وہاں پر. تو اسی طریقے سے اسرائیل بھی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ اپنا اسلحہ بیچا جائے, اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ اختیار کیا جائے اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا جائے. جی منصور جعفر صاحب, اسرائیل کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے ذکر کیا اور ایران کا ذکر بھی اس حوالے سے آیا. ایران تو ان ممالک کا ہمسایہ ملک بھی ہے, اس کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا یہ بھی کچھ وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اسرائیل آذربائیجان کو, چونکہ یہ حالیہ دنوں میں بھی اس حوالے سے نیوز آئی کہ ایران آذربائیجان سے زیادہ آرمینیا کے قریب ہے اور اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, تو کیا یہ وجہ ہے کہ اگر اسرائیل آذربائیجان کی طرف مائل ہے تو ایران نے اپنا رخ جو ہے وہ آرمینیا کی جانب کر لیا, اور اوورآل اس جو یہ پورا معاملہ ہے اس میں ایران کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً اس وقت جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس ریجن کے حوالے سے, اس میں ایران جو ہے اس کا سیاسی وزن جو ہے, جو سفارتی وزن جو ہے وہ آرمینیا کے پلے میں ہے. اس کا یقیناً بنیادی سبب وہی ایک فار ریچنگ جو کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے آذربائیجان کو اسلحے کی خرید و فروخت اس حوالے سے. اور یہ ایک ایسا کنسرن ہے, یہ آپ کہہ لیجئے ایک ایسا جیسے
ریڈ ایریا کہہ لیجیے کہ ایران جو ہے اس کے لیے ریجن میں یعنی اگر کوئی چیلنج وہ کسی ملک کو سمجھتا ہے اپنے لیے تو وہ اسرائیلی ہے. تو اگر ان کی طرف سے یہ سپورٹ آذربائیجان کو دی جا رہی ہے تو یقیناً ایران جو ہے وہ اس کے جو فریق مخالف ہے آرمینیا سیاسی طور پہ ان کے ساتھ تال میل جو ہے اس کے بڑھ رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک لحاظ سے ہمیں جو ایران کی جتنی بھی مینوورنگ ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرو آرمینیا نظر آتی ہیں. قطع اس کے کہ وہاں پہ جو آذربائیجان میں جو مسلم اکثریتی سیکٹ موجود ہے وہ اہل تشیع ہیں اور ان کو ایک لحاظ سے اپنا یعنی یہاں پہ وہ ایک اپنا جسے کہنا چاہیے وہ سیکٹیرین کلٹ جو ہے اس کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے اسرائیل دشمنی کے حوالے سے یا اسرائیل کی اس علاقے میں قدم جمانے کی جو کوششیں ہیں ان کو کنٹین کرنے کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک وہ ہمیں صحیح معنی میں جسے کہنا چاہیے ایک لکیر کھینچی ہوئی نظر آتی ہے کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. تو اسی کا جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ایران کی ایکٹیویٹیز ہمیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. درست. اچھا علی احسن انصاری صاحب ایک اور جو اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے گا چونکہ آپ کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس ریجن کے اوپر اسٹڈیز بھی ہیں آپ کی نظر بھی ہے اور رشیا ایک یقینی طور پہ اہم پلیئر ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کچھ حوالوں سے اس کو ٹچ بھی کیا اور پیوٹن جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ روس نے تقریباً ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے یا ناک بھی اڑا رہا ہے تو پیوٹن کس طرح سے ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا ان کے جو رشیا کے اندر سے کسی قسم کی اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس معاملے میں تھوڑا سا کھل کے سامنے آتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو ترکی کے ساتھ رشیا کے تعلقات ہیں چونکہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جب سیریا وار کے ٹائم ان دونوں کے آپس کے تعلقات ترکی اور رشیا کے چینج ہوتے رہے, گرم جوشی بھی رہی, اس کے ساتھ بعض جگہوں پہ ان کی افواج بھی ایک دوسرے سے ان کی مڈبیر ہوتی رہی. تو اب یہاں پہ کس طرح سے رشیا کو آپ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ ترکی کے تناظر میں کہ کیا وہ ترکی جب ایک طرف آذربائیجان کے ساتھ کھل کے کھڑا ہے تو کیا رشیا بھی کسی ٹائم پر ترکی کے ساتھ تعلقات کی پرواہ کیے بغیر ہم دیکھیں گے آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے؟ دیکھیے جو بالکل بنیادی سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوٹن صاحب جو ہیں یا رشیا میں جو بھی کوئی حکمران ہوگا وہ جو سابقہ سوویت یونین ہے نا اس کے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں یا وہ جتنے بھی ممالک اب بن چکے ہیں اور پہلے سوویت یونین میں ہوتے تھے یہاں پہ جو بھی تنازع ہوگا روس کو سب سے پہلے پریشانی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ اپنے اڑوس پڑوس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت جو ہے نا پسند نہیں کرتا اور خاص طور پر ترکی کی مداخلت کو بالکل برداشت نہیں کرے گا باوجود اس کے کہ نیٹو کے ساتھ ترکی کے تعلقات جو ہے نا وہ بگاڑ کا شکار ہیں, وہ روس کے قریب ہوا ہے. اس کے باوجود کہ شام میں اور لیبیا میں آپس میں ترکی اور روس کا تعاون بھی موجود ہے. یہ بھی درست ہے کہ 2016 میں جس وقت ترکی میں بغاوت ہوئی تو روس نے ہی بیسیکلی انفارمیشن دی تھی طیب اردوغان کو کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور وہ بر وقت جو ہے نا کارروائی کرتے ہوئے اس بغاوت کو پھر کچل دیا گیا. تو یہ ہمیں کوآپریشن بھی ایک طرف نظر آتا ہے لیکن وہ ایک حد تک تو کوآپریشن کریں گے. لیکن رشیا کا کوئی بھی حکمران ہو انکلوڈنگ پوٹن وہ کسی بھی صورت میں ترکی کی مداخلت اس حد تک نہیں کریں گے کہ جو سمجھیں کہ جناب ہمارے پچھواڑے میں آ کے انہوں نے سارا کا سارا کام خراب کر دیا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جب بھی کہیں حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ عموماً یہ کہ بین الاقوامی امور کی طرف توجہ اور رخ پھیر کے لوگوں کی اپوزیشن کی جو توجہ ہے اس کو بانٹ دیتا ہے. ہندوستان اس کی مثال ہے, الیکشن لڑنا ہو حالات ملک کے خراب ہو تو وہ پاکستان کے حوالے سے لڑائیوں کا معاملہ چھیڑ دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ابھی کوئی بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج روس کے اندر جو ہے وہ پوٹن صاحب کو نہیں ہے. وہ 20 سال سے برسر اقتدار ہیں. موجودہ عہدہ جو ان کا چل رہا ہے اس وقت وہ 2024 تک چلے گا. انہوں نے اس سال ریفرنڈم کروایا ہے جولائی کے اندر اور اس کے تحت جس طرح کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چند سال کی مطلب 2 مرتبہ اگر یہ ٹرن لیں 2024 کے بعد 5 سال کی تو 2036 تک تقریباً جو ہے نا یہ ان کا اقتدار جو ہے وہ پھیل سکتا ہے, بلکہ 6 سال کی اگر وہ ٹرن لیں تو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عوام کی توجہ کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے جو آس پاس لڑائی کے معاملات ہوتے ہیں اس سے اپوزیشن کو بھی دبایا جا سکتا ہے. اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے 2013-14 کے اندر جس وقت یوکرین کے اوپر اس نے حملہ کیا تھا رشیا نے اور کریمیا کو وہاں سے نکال کے اپنے ملک میں شامل کر لیا تھا. پھر اس کے بعد ایسٹرن یوکرین کے اندر بھی اس طریقے سے ٹینشن جو ہے وہ پیدا کی تھی. تو یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ترکی ضرور کر سکتا ہے اور وہ ایک حد تک ترکی کو روس جو ہے وہ برداشت کرے گا لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کو برداشت بالکل نہیں کرے گا. جی
मंसूर जाफ़र साहब, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से हम देख रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में कि उनका क्या किरदार है रीजन में और किस तरह से वो इस तमाम मामले को देख रहे हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया में अक्सर जगहों पे होने वाली लड़ाई का बराह रास्त या बिलावास्ता जो कुछ जो इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर उस जो लड़ाई है या वो खाना जंगी है या जंग है उसमें मुसलमान या जो मुस्लिम ममालिक या कुछ गिरोह अगर उसमें इन्वॉल्व हों। हमने शाम में भी इस तरह से देखा, यमन में भी देखा कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है वो बहुत अहमियत रखता है और कुछ ममालिक चाहते हैं कि उसको ऐसी लड़ाई में घसीटा जाए या पाकिस्तान भी किसी तरह से इन्वॉल्व हो, और अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो फिर भी मुल्क के अंदर बहरहाल कुछ हलके ऐसे मौजूद होते हैं जो इस पूरी लड़ाई के हवाले से कुछ मखसूस अपना जो नज़रियात रखते हैं। तो ये जो मौजूदा लड़ाई हम देख रहे हैं जो आज़रबाईजान और आर्मेनिया के माबैन है, क्या इसमें भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ सकता है या पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान का स्टांस क्या है इस हवाले से? यकीनन जी, जो बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स है और ख़ास पर डिप्लोमेसी, उसमें पाकिस्तान कोई आइसोलेशन में नहीं रहता। पाकिस्तान इन तमाम इस तरह के जितने भी वाक़यात दूर और करीब में रूनुमा होने वाले, उसका किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर ज़रूर आता है। लेकिन इस पूरे तनाज़े में आर्मीनिया और आज़रबाईजान के हवाले से जो हमें एक कॉर्नर स्टोन फॉरेन पॉलिसी का दिखाई देता है वो यही है कि उसूली तौर पे और तारीखी तौर पे पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान जो है उसको सपोर्ट किया है, उसके काज को इसलिए सपोर्ट किया है और एक लिहाज से एक इक्वेशन इवॉल्व करके सपोर्ट किया है कि जिस अंदाज से हम अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से जो इस वक्त करारदादें मौजूद हैं उस पर अमल दरामद के लिए मुतालबा करते हैं, तो बैन ही आज़रबाईजान का जो केस है और ख़ास तौर पे नगोर्नो कराबाख के हवाले से वहाँ पे जो यूएन की करारदाद है, पाकिस्तान बिल्कुल उसी उसूली मौक़िफ़ के तहत उनकी हमायत करता है और आलमी बरादरी से और जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे ये मुतालबा करता है कि नगोर्नो कराबाख जो है उसका तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाए। और इसी एक उसूली मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने इस वक्त भी अडॉप्ट किया है और उसकी थोड़ी सी झलक हमें एक अवामी सतह पे इस हवाले से देखने को मिली है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और ओपन प्लेटफॉर्म है। तुर्की ही के शायद एक ब्लॉगर है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे एक ट्रेंड जो है एक रिक्वेस्ट लॉन्च की जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी जो हैं वो आज़रबाईजान को सपोर्ट करें। इसीलिए यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे एक इस पूरे तनाज़े के पस मंज़र में एक ट्रेंड जो है वही स्टैंड विद आज़रबाईजान जो है वो फ्लैश होता हुआ दिखाई दिया। और ये एक और माजी में भी जो पाकिस्तान के सदर मुशर्रफ हैं उन्होंने जब आज़रबाईजान का दौरा किया तो उनकी पार्लियामेंट से उन्होंने तुर्की ज़ुबान में खिताब किया और इसी नौयत के जो उनके सदर यहाँ पाकिस्तान अलीयफ जो है वो दौरे पर आए। तो इस लिहाज से आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के जो कॉर्डियल रिलेशंस हैं वो एक उसूली मौक़िफ़ पे मबनी है। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है या जिसे कहना चाहिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के मिस्ताक वाली बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। और पाकिस्तान ने अपने इस उसूली स्टांस को आज़रबाईजान के तनाज़े के हवाले से भी उसको एक लिहाज से रजिस्टर करवाने में ज़रा देर नहीं लगाई। जी अच्छा डॉक्टर इलियास अंसारी साहब, जिस तरह से मंसूर जाफ़र साहब ने फरमाया पाकिस्तान के और आज़रबाईजान के ताल्लुकात के हवाले से, एक तो इस हवाले से बताइएगा कि ये इत्तलात भी हैं कि पाकिस्तान ने आर्मेनिया को अभी तक तस्लीम नहीं किया हुआ, उसकी वजह आपके ख़्याल में क्या है? और उसके साथ कुछ हल्के ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का स्टांस है आज़रबाईजान के साथ, जैसे मंसूर जाफ़र साहब ने भी फरमाया कि वो दरीना ताल्लुकात हैं, गर्मजोश ताल्लुकात हैं और जो अवाम की सतह पर भी ताल्लुकात हैं, तो लेकिन कुछ हल्के ये कहते हैं कि वो तुर्की के प्रेशर में पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं आज़रबाईजान से, चूँकि पाकिस्तान को तुर्की से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर इमदाद उसकी हिमायत हासिल करनी होती है, इसलिए पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है आज़रबाईजान के हवाले से वो तुर्की के मौक़िफ़ की तायद में होता है। इन दो जो मेजर हवाले हैं, इन हवाले से आगाही दीजिएगा। देखिए जी, पहली बात ये है कि पाकिस्तान जो है आज़रबाईजान को तस्लीम करने ममालिक में सेकंड नंबर पे था। सबसे पहले तुर्की ने इस्तेमाल किया, आपने किया। अच्छा 1992 में तो हमें कोई इस तरह की फोरम की जरूरत नहीं थी, ये फैटेफ और इस तरह के मसाइल तो कोई नहीं था, ना 9/11 हुआ था, ना कुछ और मसला था,
کشمیر کے حوالے سے کوئی اتنی زبردست ہمیں کوئی ہماری ڈپلومیٹک وہ چل رہی تھی، اور کیا ہم نے پھر آذربائیجان کو سیکنڈ کنٹری پاکستان تھا جس نے تسلیم کیا، تو کیا وہ ہم نے ترکی کے پریشر میں کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بیسیکلی ترکی کے ساتھ ایک بڑا تاریخی رشتہ ہے، اور ہم جب یہ دیکھ رہے تھے سوویت یونین کے حوالے سے تو بنیادی طور پر ہم سوویت یونین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نا افغانستان کے اندر، اور اس کے نتیجے میں جب وہاں سے سوویت یونین نکلا، جنیوا ایکارڈ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ٹکڑے ہوئے، اور پھر ہماری تو پہلے ہی تعلق ہم چاہ رہے تھے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے، ان کو روڈ کا نیٹ ورک پرووائڈ کریں، ان کو سمندر تک پہنچائیں آگے۔ ہمارا تو وہ پلان بہت پہلے سے تھا سینٹرل ایشیا کے لیے، تو اس لیے میں اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم کو ترکی کے پریشر میں ایسا کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا اور ہمارے نگورنو کاراباغ کا کیس کو اگر ہم لیں تو وہ یو این کے اوپر پلیٹ فارم پہ موجود ہے، تو ہمیں اپنے کیس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے پھر اس طرح کے کیسز کی حمایت کرنا ہوتی ہے، جو کہ کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک دوسری ریزن ہمارے اپنے خود کشمیر کیس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں، ترکی کا پریشر اس میں میرے خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ جی اچھا، آرمینیا سے تعلقات پاکستان کے کیسے ہیں، یا اگر نہیں ہیں تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ، یا کیوں پاکستان کے، چونکہ کئی ایسے ممالک ہیں جو اگر پاکستان کا جھکاؤ ایک ملک کی طرف ہے لیکن وہ دیگر جو پلیئرز ہیں ان کو بھی ان سے تعلقات رکھتا ہے، چاہے رسمی تعلقات ہی ہوں؟ جی اس کی وجہ وہی ہے جو ترکی کا، میں نے آپ کو بتایا 1918 سے آرمینیا کے ساتھ تنازع چلا آ رہا ہے نسل کشی کا، تو ہمارا جو رجحان تھا 1992 کے اندر ہم نے فوری طور پہ آرمینیا کو تسلیم کیا، تو ہم نے طے کر لیا تھا نا کہ ہماری لائن کیا ہے۔ نیچرلی ہم اس وقت سے ہی ہم نے اس کے اندر کوئی اپنی ایمبیسی قائم نہیں کی، اور ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست۔ آپ کی جانب آئیں گے منصور جعفر صاحب، پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی، تو پاکستان کے اس حوالے سے تھوڑی سی ذرا آپ اس حوالے سے بتائیے گا، رہنمائی کیجیے گا کہ کیا پاکستان کے لیے آگے جا کے اگر خدا نخواستہ یہ جو جنگ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس میں مختلف جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا دائرہ کار تھوڑا سا خدا نخواستہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا پاکستان کے لیے کسی قسم کی مشکل، کیونکہ ابھی تو پاکستان نے ایک سٹانس لے لیا کہ وہ آذربائیجان کو اس نے تھوڑی سی سپورٹ بھی کی اپنے بیان کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پرامن طریقے سے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، لیکن کیا پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے، اس معاملے کے وجہ سے کوئی مشکل بھی کھڑی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی ماضی بعید میں یا ماضی قریب میں ایک کوئی اس نوعیت کا یہ جو اس وقت تنازع ہے یہ کوئی بڑی جنگ کی طرف میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے گفتگو میں عرض کیا کہ ان دونوں ممالک کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ انہیں اس نوعیت کی محدود جھڑپوں کی اجازت تو دیتی ہے، لیکن ایک آل آؤٹ وار جو ہے یہ دونوں ملک اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے بھی خطے کے جو ممالک اس ریجن کی یا اس خطے کی خاص طور پہ جو قدرتی وسائل ہیں ان پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ایک آل آؤٹ کلیش جو ہے وہ یہاں ہونے نہیں دیں گے، اور ایک بڑی ہی محدود کیلکولیٹڈ وار جو ہے اس کے نتیجے میں اپنے مسئلے جو ہے وہ فلیکس کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے اپنے حق میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کے لیے اس تنازع کا ایون اگر تھوڑا سا اسپیکٹرم وسیع بھی ہوتا ہے تو اس کا فال آؤٹ براہ راست پاکستان پر آئے گا۔ یقیناً ترکی کے اتحادی ہونے کے حوالے سے اس میں اگر ترکی بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، خاص طور پہ بوٹس آن گراؤنڈ والی بات کے حوالے تو وہاں پہ کنسرن ضرور ہے۔ اسی طریقے سے روس یقیناً اس کا ریجن میں جس انداز سے ایک ماضی میں رول رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے یا ادروائز، تو اگر وہ ایک پارٹی کے طور پہ انوالو ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ آئی بوز شو کرتا ہے، دکھاتا ہے ترکی کے انوالومنٹ کے حوالے سے، تو وہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے شاید ایک سفارتی محاذ پہ چیلنج جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح میں وہاں پہ بنتا ہوا بگڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ ادروائز براہ راست اس قضیے کے یا اس تنازع کے یا اس محدود جو ان کی جھڑپیں ہیں اس کے پاکستان پر کوئی اثرات دکھائی نہیں دے۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ منصور جعفر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، پروفیسر ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اس جو معاملات ہیں ان کو تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا۔ ناظرین، پروگرام میں ہم نے سگنیچر ٹاک میں آج یہی ڈسکس کیا جو آرمینیا اور آذربائیجان کا معاملہ ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔